अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? कोहिनूर एट 9 प्रोग्राम विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त में अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखना ज़रूरी इसलिए भी है कि हम अपने अपने कामों में इतने बिज़ी हो चुके हैं कि हमें साथ रहने वालों का कोई एहसास नहीं रह गया। इसीलिए हम आपका एहसास करते हैं और डेली आपके लिए जो है वो मॉर्निंग में ये प्रोग्राम पेश करते हैं। कोशिश यही होती है कि डेली एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज़ और एक नए गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। जहां मैं बात करती हूं सोशल इश्यूज़ की, जहां मैं बात करती हूं हेल्थ की, एजुकेशन की, लाइफस्टाइल की, जहां बात होती है इस प्रोग्राम में हर उस टॉपिक की कि जो टॉपिक रिलेट करता है आम आवाम से, वहीं पर बात महंगाई की भी होती है। वहीं पर हमें ये भी एहसास है कि आप लोग इस वक्त और हम लोग किस जो है वो तकलीफ़ और परेशानी से भी गुजर रहे हैं। हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम में हम सोशल इश्यूज़ को जो है वो डिस्कस करते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही इश्यूज़ लेकर, कुछ ऐसी ही मुख्तलिफ बातें लेके कि जिसमें हम महंगाई का जिक्र भी करेंगे, जिसमें हम बजट के हवाले से भी जो है वो आपको बताएंगे, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारी नई असम्बली बनी है वहाँ के बड़े चर्चे हैं, खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही PTI ने जितना काम किया है हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी जो है वो हम आपको बताएंगे। साथ में आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे DG खान की, तो वहाँ से भी जो है वो जो मामलात हैं और जितनी वहाँ पे जो है अमेंडमेंट्स हुई हैं, जितनी जो है वो काम हो रहे हैं, वुमेन पावर के लिए काम हो रहा है, उस पर भी बात होगी। और साथ ही सोशल वर्कर जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ना सिर्फ वो सोशल वर्कर हैं बल्कि वो एक बड़ी ही बेहतरीन खातून है जिनसे आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, MP हैं, ताल्लुक़ है उनका DG खान से। नाम है उनका डॉक्टर शाहीना करीम खोसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। DG खान वाले ठीक हैं? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह। कैसी जा रही हैं आपकी असम्बलियाँ? बहुत अच्छी। नई असम्बली कैसी जा रही है? और नई असम्बली का तो क्या ही कहना कि वो तो देख के जैसे दिल खुश हो जाना होता है ना, वो हो गया उसको देख कर। और उसी में हमारा नया बजट पेश हुआ बहुत अच्छे माहौल में। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी असम्बलियों की तरह हमारी असम्बली में उस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई, कोई शोर शराबा ज्यादा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो जी हक होता है, सही है। वो मैं कहती हूँ जमहूरियत का हुस्न होता है, थोड़ी बहुत आवाज उठनी। सही है। वो तो जिस घर में 4 लोग होंगे वहाँ पे शोर शराबा। बट नबिया बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि वहाँ पे हमने बड़ी सीरियस डिबेट्स की। सही। और अभी तक उस पर डिबेट्स चल रही हैं। और मुझे खुशी है कि अपोजिशन ने भी इस दफ़ा सिर्फ शोर शराबा या तनकीद बराए तनकीद नहीं की, बल्कि उन्होंने कुछ अच्छी सजेशंस भी दी। बहुत अच्छी बात है। और हमारी तरफ से भी सिर्फ तारीफें नहीं हुई, हमारी तरफ से भी सजेशंस आई। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, मिलजुल के ही पाकिस्तान को चलाना है। आप भी पाकिस्तान की पार्टी हैं और पार्टीज़ भी पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं। अवाम का जो सोचेगा वही फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि अवाम के लिए आप लोगों को लाया जाता है, बिठाया जाता है, सीटें दी जाती हैं। जिस तरह आप एक जो है वो MP नहीं भी थी, तब भी आप जो है सोशल वर्कर थी, आप लोगों के लिए काम कर रही थी। ख़वातीन के लिए आपने बहुत सारे जो है वो काम किए। DG खान में आपने बहुत सारे जो है वो काम किए। अभी भी आप जो है कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने पहले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, जिस पे आप ऑलरेडी इन प्रोसेस जो है वो बड़ा बिग प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट आप मुझे बता रही थी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का, ये मैं समझती हूँ कि आज के इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। तो इस हवाले से हमें बताइएगा ज़रा। अच्छा नबिया, पहले तो मैं ये बता दूँ कि असम्बली में जब मैं दाखिल हुई उस नई असम्बली में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। और अल्लाह का ये शुक्र था कि हमें इतनी पुरसाइज जगह पे बैठने का मौका दिया। बिल्कुल। और फिर एक हिस्टोरिकल मोमेंट जिसका मैं भी मुझ नाचीज़ को भी हिस्सा बनाया। और साथ ही मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस असम्बली में मुझसे और मेरे बाकी सारे साथियों से वो काम करवाना जो तू चाहता है, क्योंकि जो तू चाहता है वही बेहतरीन है। वही बेहतरीन है। तो ये दुआ करके इंशाल्लाह हमने वो उस असम्बली को स्टार्ट किया। उसमें आगे हमारे हज़रत वसल्लम की हदीस लगी हुई है जिसमें लिखा है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फिर हमारे सर के ऊपर जो है वो आयतल कुर्सी डोम में लिखी हुई है। जबरदस्त। तो वो बहुत एक अल्लाह की ताला के जैसे रहमत के साये में, जरूरी जैसे नबी पाक सल्लम की मोहब्बतों के साये में हम उस असम्बली में बैठे होते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात। ये यानी कि मैं तो असम्बली के हवाले से बताती हूँ। और मुझे लगता है परवेज इलाही साहब के हम बहुत सब मशहूर हैं कि उन्होंने इस असम्बली के लिए बहुत एफर्ट की। और फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब जिन्होंने मतलब बजट रुके हुए थे, तो उन्होंने आते ही वो बजट रिलीज किए, तब जो असेंबली हमारी कंप्लीट हुई और हम उसमें बैठे। बिल्कुल सही। तो इसके साथ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं नबिया, उसमें मैं ना सियासत में सिर्फ एक वजह से आई थी कि हमें अपनी कौम की जिंदगी को बुलंद करना है, उसके मेयार को बुलंद करना है। सही। तो मेयार कभी बुलंद हो नहीं सकता कि जब वो उसमें आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो जाएं,
صرف آپ ایک مادی چیزوں کے لیے سوچتے رہیں, آپ روح کے لیے نہ سوچیں. ہم جسم کی غذا کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں, صحیح بات ہے, جسمانی ضروریات کی کتنی بات کرتے ہیں, پوری زندگی اسی تک دو میں گزر جاتی ہے. ایسا ہی ہے. مگر روح کی غذا, آپ کے اندر کی دنیا, آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق, اور پھر جب اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا تو بندوں سے تعلق ٹھیک ہوگا. واہ, تو یہ والی ایک سوچ تھی. اس کے ساتھ پھر پروگرام میں نے پرواز شاہین کے نام سے ہمت آرگنائزیشن, وہ آپ پچھلی بار آئی تھی, آپ نے بتایا تھا تو جو پرواز شاہین پروگرام تھا ایکچولی وہ نوجوانوں کے لیے, چونکہ تو پھر میں نے سوچا کہ باقی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کے لیے نہ ہو. تو آلموسٹ وہی پروگرام کامیاب انسان کے نام سے, اور ابھی ماشاءاللہ میں نے پی ایم صاحب کو اس کے بارے میں لیٹر لکھا. ادھر سے پھر مجھے جواب آیا کہ میڈم آپ اپنا پرپوزل بھیجیں, اور میں انشاءاللہ اب اس پہ کام کر رہی ہوں کہ ہم اس کو پورے پاکستان میں سرکاری طور پہ اس پروگرام کو لے کر آئیں. زبردست, بہت اچھی بات ہے. ایک لیڈر کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ جسمانی ضروریات پوری کرے. شائنہ صاحبہ, یہ کیا ہے, مطلب یہ پروگرام آپ کا کیا ہے, اس میں آپ کر کیا رہی ہیں, اس میں کون لوگ, کتنی عمر کے لوگ شامل ہیں, کامیاب جو ہے وہ ایک انسان کس طرح بنا جا سکتا ہے, اس میں آپ لوگوں کے لیے کیا اپرچونٹی لے کر آئی ہیں؟ اچھا, اس کی جو بیسک تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ کامیاب انسان کا تصور کیا ہے. آپ کا اور ہوگا, اب سامنے ہمارے کیمرہ مین بیٹھے ان کا اور ہوگا, میرا اور ہوگا, جو سننے والے ہیں سب کا اور ہوگا. صحیح. لیکن ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے ملا, زبردست, ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچا. وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی, یعنی صرف دنیا کی کامیابی نہیں, ہم صرف دنیا کی کامیابی کی طرف آتے ہیں نا, دنیا میں سے کامیاب ہوتے ہوتے آخرت کی کامیابی تک پہنچنا ہے. تو یہ ہے جو آپ نے ایک پنتھ اور دو کاج, کہ آپ نے ایک اسی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بھی گزارنی ہے, اپنی دنیا کو بھی بہترین بنانا ہے, اور آخرت کو بھی سنوارنا ہے. تو یہ ایکچولی یہ اس کا پروگرام ہے, اور اس میں پرسنل گرومنگ کا ہی مین پروگرام ہے, اور اس کا مین تھیم بھی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو باہر سے تبدیل نہیں کر سکتا. آپ نے تبدیل اپنے آپ کو ہی کرنا ہے, اپنے ساتھ محنت کرنی ہے. لیکن اس میں بڑی اللہ کی ایک رحمت بھی مجھے نظر آتی ہے کہ آپ نے نیت اور ارادہ کیا, یعنی آپ ایک قدم چلے, اس کے بعد وسائل اور ماحول اور حالات وہ اللہ بناتا ہے. تو اللہ نے فرما دیا نا قرآن پاک میں, بالکل ایسے ہی ہے کہ ہدایت والوں کو ہدایت دی جائے گی, جو ہدایت کے راستے پر آئے گا ہدایت اسی کو ملے گی. تو یہ ہم پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کو چینج کرنے کے لیے اللہ سے مدد تو مانگیں, ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے رکھیں, یہ تو کہیں کہ ہم چینج ہونا چاہتے ہیں, ہم بدلنا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تبدیلی اچھی والی آئے تو کیا ہی بات ہے, ویسے تو بڑی تبدیلیاں دیکھی ہم نے. تو اس میں یہ تھا کہ یہ باتیں تو وہ ہیں جو سب کو آلریڈی پتہ ہیں, اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی ایک فرد بھی دنیا کا نہیں چاہتا ہوگا, کوئی بھی نہیں کہ وہ اپنی زندگی دنیا اور آخرت اچھی نہ کرے. چاہتے سب ہے, کرتا کوئی ہے. اب یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وہ بہت اونچی ہائٹ ہے نا, اب ہائٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ بنانا ہے, آپ کو سیڑھیاں بنانی ہیں. ویری ٹرو. اب سیڑھیاں یا تو خود ڈھونڈتے رہو, کھوجتے رہو, ساری عمر اسی میں گزار دو, یا پھر کوئی ریسرچ بیسڈ پروگرام, کوئی جو دنیا میں جن پر ایکٹ ہو چکا ہو, دنیا میں جن پر تجربات ہو چکے ہوں, اس میں سے آپ اپنے حساب سے, اپنے ماحول کے حساب سے, ٹھیک ہے, اپنے وسائل اور مسائل کے حساب سے آپ کو پروگرام بنا لیں. تو میں نے اس پہ خود بھی بڑی محنت کی, اور میں نے جو ریسرچرز تھے ان کی ساری ریسرچز کو پڑھ کے اس پروگرام کو بنایا. ٹھیک ہے. اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے میری صحت اور میری تندرستی. بالکل صحیح. نمبر 2 فہم و شعور, مائی انٹلیکچوئل لائف. صحیح. نمبر 3 میری جذباتی زندگی, مائی ایموشنل لائف. صحیح. اس کے بعد میرا کردار, مائی کیریکٹر, اور پھر میری اسپرچوئل لائف, میری روحانی زندگی. بالکل ٹھیک. پھر میری ازدواجی زندگی, مائی میرڈ لائف. صحیح. اور اس کے بعد میری سوشل لائف, مائی سوشل سماجی زندگی. ٹھیک. اب میری زندگی بحیثیت والدین, مائی پیرنٹنگ. زبردست. اور اس کے بعد میری پیشہ ورانہ زندگی, مائی کیریئر. اینڈ مالی زندگی, مائی فائنینشیل لائف. پھر مائی کوالٹی آف لائف, اور آخر میں مائی ویژن آف لائف. زبردست. تو یہ 12 پوائنٹس ہیں. اگر ان پر ہم سٹیپ وائز عمل کریں, اور اس کے اوپر کام میں نے تو شروع کیا ہوا ہے اپنے ساتھ بھی, ذاتی طور پہ بھی, اور جو ہمارے ممبرز ہیں وہ بھی, ہم سب اس پر کام کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ ایک بنا بنایا پروگرام ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا آسان ہے, اور پھر آپ کو پتا ہے اکیلے کرنا مشکل ہوتا ہے, شیطان بہکا دیتا ہے. تو اجتماعی طور پہ جب ہم اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو اس سے ماشاءاللہ بہت, یعنی جادوئی ریزلٹ جو ہے نا وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں. اتفاق میں برکت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, زیادہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے کر پاتے ہیں. وہ پروگرام ہے جو میں لے کر آئی ہوں, اور اس کے اوپر میں سب لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں, آئیں اس کا حصہ بنیں, اپنی زندگیوں کو بہترین کریں. اس کے بعد آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کی کیا, آپ نے اس کو سیٹنگ کیسے کی ہے, اس پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گی کیسے, اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں گی کیسے؟ بحیثیت ماہر نفسیات میں ان سب چیزوں کو سمجھتی ہوں, میں اس آئیڈیلائز کر سکتی ہوں کہ آپ اس میں آگے کیا کرنا چاہتی ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں کہ اس میں آپ اس کو کیسے لے کے چلیں گی, اس میں آپ لوگوں تک یہ آگاہی مہم کس طرح سٹارٹ ہوگی؟ ایکچولی اس کو پرائیویٹ طور پہ تو میں نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ڈی جی خان میں یہ ماشاءاللہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے.
اس کے لوگ ممبرشپ لے رہے ہیں اور ہمارا ایک منتھلی پروگرام ہوتا ہے, اس میں ہم ان میں سے کسی بھی ایک ٹاپک کے اوپر پریکٹیکل پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ ٹیک ہوم میسج کے طور پہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس حساب سے. دوسرا یہ کہ ہم 1 منتھ میں ایک لیکچر ہو رہا ہے, ایک مہینے میں ایک لیکچر ہوتا ہے. اچھا. لیکن پورا مہینہ پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اچھا, اس سے جو بھی اس میں سے ٹیک ہوم میسج ہوتا ہے یا جو بھی ایک تھیم اس کا نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے کریکولمز میں بنا رہی ہوں. اچھا. ہر ٹاپک کے اوپر جیسے بہت بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا شاید لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, کتابوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے, بٹ ان کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے یہ 2 پیجز اس طرح کے کریکولمز نا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ بنا رہے ہیں. تو جب یہ ہم لوگ پڑھ کے ان کے اوپر اسٹڈی سرکل ٹائپ کر کے ان کو ڈسکس کر کے اپنی زندگیوں میں لائیں گے, اور جب ہمیں زندگیوں میں تبدیلی نظر آنی شروع ہوتی ہے تو پھر مزہ بھی آتا ہے اس کو کرنے کا, اور یہ کہ وہ پھر افیکٹو بھی ہوتا ہے ہماری عوام. لیکن اب میں اس کو گورنمنٹ لیول پہ لانا چاہ رہی ہوں, صحیح ہے, تاکہ ہم اس کو اپنے ٹیچرز میں اور اپنی یونیورسٹیز میں اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں, اس کے بعد پھر تمام واکس آف لائف میں. صحیح. اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں ان کی مختلف سوچ ہے, مختلف کرائٹیریاز ہیں, مختلف ان کے جو ہے وہ تکلیف ہیں, پریشانیاں ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک اسپیسیفک ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور جب آپ ان کو پورا مہینہ کہیں گے کہ آپ نے اس پر جو ہے وہ چلنا ہے, تو آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملا, کیا آپ کو اس کی پازیٹیوٹی نظر آئی, کیا لوگوں نے ایک اس ٹاپک کو فالو کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ٹریک کو چینج کرنے کی کوشش کی. چلیں ڈی جی خانی سے جو ہے وہ ہم شروع کر لیتے ہیں. تو کیا لوگوں میں سے کوئی ایک شخص نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی خود سے؟ نبیہ ایک نہیں, بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوں ماشاءاللہ. آپ میں نے, آپ یقین کرو نبیہ, جب میں اس پروگرام کو بنا چکی نا, تو مجھے لگا کہ ان میں سے صرف 3 یا 4 پوائنٹس ایسے ہیں جن پر میں خود عمل آلریڈی کر رہی ہوں. صحیح. باقی کے تقریباً 7-8 پوائنٹ ایسے ہیں جو میرے بھی نگلیکٹڈ ہیں. صحیح. سب سے پہلے مائی ہیلتھ اینڈ مائی فٹنس, کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں اپنے کاموں میں اتنی بزی تھی, میں نے اپنے آپ کو نگلیکٹ کیا. تو پھر اگر میں نے یہ سوچا, اس پروگرام کے تحت ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر میری اپنی ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو نہ میں سوشل ورک کر سکتی ہوں, نہ میں اپنے میڈیکل پروفیشن کو صحیح ٹائم دے سکتی ہوں, نہ میں اپنی سیاست کر سکتی ہوں. تو میری تو زندگی کی ساری خوشیاں, سارے خواب, ساری امیدیں, ساری آسیں میری اپنی ہیلتھ سے جڑی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ چیز جان ہے تو جہان ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک اتنی پڑھی لکھی خاتون اور 50 ایئر پلس ایج کے بعد اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکی, تو پھر ہمیں تو پھر بہت ضرورت ہے, سب ضرورت ہے, اور سب اس کے اوپر اس کو شعوری طور پہ. ایکچولی نا نبیہ بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پتہ ہے ہمیں, لیکن ہم نے اس کو لاشعور میں ڈالا. ہم اس کو شعور میں لائیں اور کنٹینیوس ایفرٹ کریں اور بس دل سے دعا کریں, نیت کریں. آپ ایک ایم پی اے ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. لوگ ایم پی اے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں سنتے, لیکن آپ کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے انڈیویجول کتنی محنت سے ایک پروجیکٹ تیار کر رہی ہیں, کیا ہے, اس پہ کام کر رہی ہیں, لوگوں کو صرف لے کے آ رہی ہیں. جو دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ یہاں سے چینج کرنا, آپ نے وہ بیڑا اٹھا لیا ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ ہم جیسے ماہر نفسیات, جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا, ڈپریشن کے پیشنٹ جو آتے ہیں, اللہ نہ کسی کو ڈپریشن دے, اتنی بری بیماری ہے کہ اس میں اچھا خاصا انسان اپنی زندگی کے وہ تمام لمحات سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی میں خوشی لا سکتے ہیں. اس کو خوشی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں 95% ڈپریشن پیشنٹ ہیں. ہر گھر, ہر گلی, ہر محلے, ہر جگہ, اسمبلیاں دیکھ لیں, کہیں بھی دیکھ لیں, لوگ ڈپریسڈ ہیں, خوش نہیں ہیں, ان کے چہرے پہ خوشی نام کی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ابھی آپ نے پوائنٹس یہاں ریز کیے وہ ان پر جو ہے وہ ان کو فالو نہیں کرتے. انہوں نے ان سب چیزوں کو انفالو کیا ہوا ہے, اور جب تک وہ ان سارے پوائنٹس کو اپنی لائف میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک وہ خوش نہیں ہو سکتے. آپ یہ لوگوں کو خوشی دے رہی ہیں, یہ آپ لوگوں کے چہرے کی مسکراہٹ ان کو واپس کر رہی ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے. ایسا ہی ہے نبیہ, مشکل تو ہے, لیکن آپ دیکھیں جب میں اپنے ساتھ اس کو شروع کیا نا تو مجھے لگا کہ صرف پہلا سٹیپ ہی مشکل ہے. اس کے بعد جب آپ کو اس کے ریزلٹس ملنے شروع ہوتے ہیں, اور جب آپ کو اندر ایک سیٹسفیکشن ہونی شروع ہوتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو رائے گاہ نہیں کر رہے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چوتھا بندہ کیوں ڈپریشن میں چلا گیا, اس کو یہ فیل کہیں اندر ہو رہا ہے کہ میری زندگی رائے گانی میں جا رہی ہے, میری اتنی قیمتی زندگی, میرا وقت, میری زندگی ہے, اور میں ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں, ہر گزرتا دن. کاش یہ سوچ ہر شخص ایکچولی جو ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں, عمل کوئی نہیں. تو میری تو زندگی کا ایک منٹ قیمتی ہے, کیونکہ یہ میرا امتحان کا ٹائم ہے. میں نے اسی دنیا میں جو اعمال کرنے ہیں اس کا جواب میں نے اللہ کو آخرت میں دینا ہے, اور اس کی بنیاد پہ میری ٹریلینز اور پتہ نہیں ابدی لائف
کا رزلٹ اس پہ منحصر ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جو ایک رائگانی کا احساس ہے نا, اس نے میں ڈپریشن میں ڈالا ہوا ہے. سیاست میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں, یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے, اور آپ جیسے اور بھی بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے جو اچھی سوچ کے حامل ہیں اور اس وقت سیاست کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پڑھے لکھے پازیٹیو لوگوں کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ نہیں یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے, سیاست میں اچھے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے. نیگیٹیوٹی بہت ہو چکی, پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, ایک ساتھ مل بیٹھ کے چلنے کی ضرورت ہے. اسمبلیوں میں شور شرابے کی بجائے جو ہے وہ ہمیں مل بیٹھ کر کچھ باتوں کی جو ہے وہ حل نکالنے ہوں گے. ہمیں عوام کے لیے اگر کچھ کرنا ہے, عوام کے لیے اگر سوچنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے نفرت کو ختم کرنا ہوگا, پازیٹیوٹی لانی ہوگی. اور جو بندہ سچ بولتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے, اس کے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لیے کچھ کر جاتا ہے, اور آپ میں مجھے وہ گٹس دکھائی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نبیہ, جب میں نے سیاست جوائن کی تو لوگوں نے نا بہت ایک نیگیٹو جیسچر مجھے دیا. بالکل دیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ اتنی شریف خاتون, تو اتنی آپ علم والی, آپ ڈاکٹر ہیں, اتنی پروفیشنل لیڈی, آپ کہاں سیاست میں آ گئی ہیں؟ یہ کیا کام ہے؟ بالکل تو میں نے یہ کہا کہ اگر سیاست ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو کہ انبیاء نے کی, تو جو تو انبیاء کی وراثت ہے, یہ صحیح بات ہے. اس کو تم گندی چیز کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر یہ گندی کر دی گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھے لوگوں کو آنا ہے. بالکل. اور اچھے لوگوں کو شروع میں قربانی دینی ہے. جیسے گلی میں کیچڑ ہے, اگر آپ نے اس کیچڑ کی صفائی کرنی ہے تو آپ کو پہلے اپنے پاؤں گندے کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنے اس کیچڑ میں گھسنا پڑے گا, اور پھر آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں. آپ باہر بیٹھ کے صرف اعتراض ہی کر سکتے ہیں. بہت بہترین بات کی ہے کہ کیچڑ کے اندر جائیں گے تو صفائی ہوگی اور صاف کریں گے, باہر کھڑے ہو کے آپ نے کیچڑ کو کیسے صاف کر لینا ہے؟ آپ نے صرف اعتراض ہی کرتے رہنا ہے. ویری ٹرو. تو جو اسی لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ صرف اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. جی عمران خان نے یہ نہیں کیا, یا پی ٹی آئی کی حکومت یہ نہیں کر سکی, اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ آئے نا جو خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں, اور جو کیچڑ میں آنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں. بات تو ٹیم کی ہے, لیکن ایسے لوگوں کو نگلیکٹ کرنا جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو پازیٹیو ہیں, یہ بھی زیادتی والی بات ہے. یہاں بھی جو ہے وہ ہم توجہ جو ہے وہ دلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, اپنے ہی لوگ کام کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تو جو ہے وہ اچھی لیول پہ, اچھے سٹینڈرڈ پہ لانا چاہیے, ان کی تو مدد کرنی چاہیے. وہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ لبیک کہنا چاہیے. یہیں سے مدینے کی ریاست کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے کہ جب ہر کسی کو جو ہے وہ برابری کا حق دیا جائے, جب ہر شخص جو ہے وہ اٹھ کر اپنی بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لے. میرے آقا جب کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی جو ہے غیر مسلم بھی آ جاتا تھا, تو وہ اپنی بات روک کے, اپنا خطبہ روک کے, اپنی نماز روک کے پہلے اس کی بات سنتے تھے. یہ تعلیمات ہیں ہماری, اور آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہے بات کرتے ہیں مہنگائی کی, عوام مہنگائی سے جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہے, آپ کی حکومت ہے, اتنے وعدے کیے گئے, سارا کچھ ہوا, اچھا کام بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہم برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن اور برداشت کا لیول کیا ہوگا؟ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک ایسا پوائنٹ ہے جو واقعی ہماری گورنمنٹ کی بھی دکھتی رگ ہے, اور جس کے لیے ہم سب بہت ورڈ بھی ہیں. اور میں نے اس کے لیے ایک پروجیکٹ پہ کام شروع کیا ہے. پاکستان ہول سیلرز ایسوسی ایشن سے میں میٹنگز کر رہی ہوں آج کل. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ میری کوشش ہے کہ ہم جو بیچ میں جو پروفٹ مارجن بہت زیادہ آ جاتا ہے, صحیح, کہ جیسے فرض کیا وہاں سے ایک چیز 100 روپے میں نکلی تو بیچ میں 6 ہاتھوں تک ہوتے ہوتے عوام تک 220 میں پہنچی. بالکل ٹھیک. تو اب ان لوگوں نے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ بنایا, میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. پاکستان ہول سیلر ایسوسی ایشن کو, وکیل صاحب ان کے سیکٹری ہیں, ان کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک بہت وائبل اور بہت سسٹینیبل ایک پروجیکٹ بنایا. اچھا جی. جس میں ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ جو 100 روپے کی چیز ہے وہ ڈائریکٹ لاسٹ ہینڈ تک پہنچائے, تاکہ وہ صرف 120 روپے میں عوام کو مل جائے. بالکل ٹھیک. بیچ میں یہ جو 100 روپے کی مہنگائی ہے یہ ختم ہو. بالکل صحیح. اس کے لیے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹلی بھی اس کو سٹارٹ کریں, اور اس کو گورنمنٹ لیول پہ میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ 5-6 مہینے کے اندر جو گروسری آئٹمز ہیں, مینلی تو 100% ہر انسان کو وہی چاہیے نا, مین تو وہی چیزیں ہیں, تو اس کے اوپر اگر ہم یہ کنٹرول کر گئے تو انشاءاللہ مہنگائی بھی کنٹرول ہو جائے گی. اور دوسرا نبیہ, میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کرتی, لیکن ہماری گورنمنٹ, جب پنجاب گورنمنٹ ہمیں ملی تو 56 ارب کے واجب الادا چیکس تھے جو ہم نے ادا کرنے تھے, پچھلی گورنمنٹ نے ان کو ایشو کیا ہوا تھا. 41 ارب کے اوور ڈرافٹس تھے, اور 8000 سے زائد نامکمل سکیمیں تھیں, ڈیولپمنٹ سکیمیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ ان 8000 سکیموں کو مکمل کرنے لگتے ہو, آپ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا, آدھا کام ہوا ہے, تو اس کے لیے جب آپ پیسہ لگاتے ہو تو آپ نئی ڈیولپمنٹ سکیمیں نہیں دے سکتے ہو. تو اس لیے اگر شروع کے 1 سال میں عوام کو یہ فیل ہوا کہ ہم نے نئی ڈیولپمنٹ سکیمیں بہت زیادہ نہیں دے سکے,
دوسرا مہنگائی پہ کنٹرول کے لیے تو وہ ایک مافیاز تھے جن کو سمجھنے میں جیسے مجھے لگتا ہے کہ 1-1.5 سال ہماری گورنمنٹ کو لگ گیا. صحیح ہے. اب چونکہ ان کو سمجھ لیا گیا کہ وہ کیا کس طریقے سے کام کرتے ہیں, اب ہول سیلرز کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر لیں گے. اور اب ہم وہ جو ایک دلدل میں تھی ہماری 8,000 اسکیمیں جن پر ہم نے پیسہ لگانا تھا, وہاں سے اب ہم نکل آئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ نئے پروجیکٹس میں جو ہماری سب سے بڑی کوشش ہے ہاسپٹلز, کالجز, یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر, کہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو منڈی سے لوگوں کے کھیتوں تک. صحیح ہے. تو اس کے اوپر جتنا کام ہوا ہے, اور ڈی جی خان میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا پورا ٹرائبل ایریا تھا, ہمارا کوہ سلمان کے پہاڑی علاقے تھے, ان کے لیے سی ایم صاحب نے, میں بہت مشکور ہوں سی ایم بزدار صاحب کی کہ انہوں نے اس کے دکھ کو سمجھا, کیونکہ ادھر کے رہنے والے تھے نا. صحیح بات ہے, بالکل انہوں نے وہ دکھ دیکھے ہوئے تھے وہاں کے لوگوں کے, تو انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ اچھا سا بجٹ ایلوکیٹ کیا. اور صرف ایلوکیٹ نہیں کیا, اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ خرچ کس طرح کرتے ہیں. اگر آپ نے ایلوکیٹ کر کے اس کو نہیں خرچ کیا, یا اس کو ضائع کر دیا, یا اس کو انتظامی معاملات میں ضائع کر دیا, انتظامی معاملات میں کفایت شاری, کم سے کم خرچہ, اور ڈیولپمنٹ کے اوپر سپیڈی خرچہ. صحیح. تو اگلے سال انشاءاللہ یہ ہمارا موٹو ہے کہ جو ہم نے بہترین ایک بجٹ دیا, ہمارے مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین بجٹ اس دفعہ دیا گیا. ہاں جی, بہتر ہے بجٹ, بالکل. تو اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ہم نے اس کو اچھے سے امپلیمنٹ کروانا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک بات جو سب کو سمجھ لینی چاہیے, چاہے کوئی بھی سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھا ہے, کہ عوام کو کھانے پینے کی اشیاء آپ سستی کر دیں, 10-50 سال بھی بیٹھے رہے عوام نے, آپ کو نہیں پوچھنا. لیکن اگر کھانے کی چیزیں مہنگی ہو گئی نا, مزید مہنگی ہو گئی, تو معاملات اور حالات جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں, پھر کر کے پتہ نہیں چلتا کہ کون سی چیز جو ہے وہ کہاں چلے گی. سارا کا سارا رولا جو ہے نا وہ مہنگائی کا ہے. یہ مہنگائی کا جو ایک رونا ہے, جو عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے ہر چیز. ہم اس ٹائم کلپ پڑے ہیں, ہماری اتنی سیلریز نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس میں گزارے کر سکیں. میں آپ کو اعلان یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم سب جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں. پورا میڈیا اس ٹائم جو ہے وہ کرائسس میں جو ہے وہ جا رہا ہے. آپ کسی طرف جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا کے لوگ جو ہے وہ اتنا کما رہے ہیں یا اتنے پیسے جو ہے وہ لے رہے ہیں. تو یہاں پر کنٹرول تو کرنا پڑے گا نا. یہ کنٹرول جب تک نہیں ہوگا تو آگے آپ کے پاس جو ہے وہ تو ٹائم بہت شارٹ ہے. ایسے ہی تھا نویہ کہ بہت مشکل حالات تھے پہلے ہی معیشت کے, اوپر سے پھر کووڈ کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے تو معیشت بالکل کہتے ہیں نا جو ڈاؤن فال کی طرف چلی جائے. اور آپ کو پتہ ہے تخریب یا نیچے گرنے کا عمل تو بہت تیزی سے ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب آپ تعمیر یا اوپر اٹھانے کا عمل کرتے ہیں اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہم اس ٹائم کو شارٹ سے شارٹ کر سکیں انشاءاللہ, اور ہم عوام کی زندگیوں میں انشاءاللہ بہتری لائیں. اور دوسری بات یہ نبیہ, اللہ کا شکر ہے ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, میرا لیڈر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ کی طرح ملیں گے یا کیسے ملیں گے. ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کی خدمت کریں, اس جذبے کے ساتھ غربت کو ختم کریں اور یہ غربت کو ختم کریں, لوگوں کا معیار زندگی بلند, شعور انسانی بلند کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں کہتی ہوں ایک لیڈرشپ کا کام یہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ بھی ہم اپنی قوم کو دے کر اللہ کرے کہ ٹیم اچھی ہو اور ڈیولپمنٹس جو اب یہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اس میں اور بہتری کی جو ہے وہ گنجائش باقی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ ماشاءاللہ گائناکالوجسٹ بھی ہیں, خواتین کے مسئلے مسائل کو سمجھتی بھی بہت زیادہ ہیں. آپ نے جو ہے وہ ڈی جی خان میں بہت کام کیا, خواتین کی بہت مدد کی, ہیلپ کی. وہاں پہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو اب جو ہے کوئی نئے اسپتال یا پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. جی بالکل. ڈی جی خان میں تو ویسے ہی اوور آل ایک وہ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں, ظاہر ہے بہت زیادہ, یعنی ان کو شروع سے نیگلیکٹ بھی کیا گیا. ایسا ہی ہے. اور ابھی ان کے اوپر تھوڑی توجہ زیادہ دی گئی, لیکن زیادہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپر پنجاب والے یہ سمجھیں کہ ہمارے سی ایم صاحب جو ہیں وہ صرف اسی ایریاز کو ہی دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس دفعہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ سارے ڈسٹرکٹس کا ہی بجٹ الگ کر دیا. ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا اپنا بجٹ ہے. صحیح ہے. تو یہ جو اتنی امپورٹنٹ چیز تھی, اس سے نا ایک محبت والا اور ایک تعصب کو ختم کرنے والا ماحول بنا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ میں اس چیز کے لیے بھی اپنی گورنمنٹ کے لیے کی بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی. بالکل صحیح ہے. اچھے کام کا باقی جو ڈی جی خان کے معاملات ہیں, وہاں پہ ہمارا کارڈیالوجی ہسپتال میں بہت زیادہ اس کی ضرورت تھی. اچھا. بہت زیادہ. صحیح. کہ اس میں اتنی ڈیتھس ہو جاتی تھی کہ ملتان تک مریض جاتے جاتے ان کی ڈیتھس ہو جاتی تھی. صحیح. تو وہ ماشاءاللہ ابھی 3-4 مہینے میں وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور 1 سال میں اچھی طرح وہ فنکشننگ ہو جائے گا. صحیح صحیح. اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہمارا ضروری, بہت ضروری تھا اس ایریا میں. بالکل گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی, انشاءاللہ 1-1.5 سال میں وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. صحیح. اور ساتھ میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے جو ڈسپینسری سسٹمز تھے, یا جو ہم ڈاکٹرز کے ساتھ فری کیمپس لگا سکتے ہیں, وہ بھی ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے لگاتی ہے. بالکل. تو گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, ڈفرینٹ این جی اوز کو اور ڈفرینٹ لوگوں کو. اچھا. اور ڈی جی خان میں تو اتنا کام ہوا ہے
کہ وہاں پہ مین ہم کہتے تھے سیوریج کا اور سالڈ ویسٹ کا بہت بڑا مسئلہ تھا. صحیح. تو جب بھی کوئی ڈی جی خان ہمارے پاس آتا تو آتے ساتھ ہی ہمارا وہ ڈیپو ٹرمینل ایک وہاں سے جو ہی وہ اترتا تو آگے ایک بہت بڑا گند کا پہاڑ, وہ لوگ نا ہمیں مذاق کرتے تھے کہ اچھا اپنے فورٹ مرو کے پہاڑ ادھر شفٹ کر دیے. یعنی اس طرح سے ایک ڈی جی خان کی صورتحال بن گئی تھی. تو اب ماشاءاللہ ہماری 3 سال کے اندر ڈی جی خان میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ چکی ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تبدیلی جو ہے وہ اللہ کرے پاکستان کے ہر شہر ہر صوبے تک جو ہے وہ جلد سے جلد پہنچے. اور ظاہری بات ہے کہ کام جب بندہ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. ایسے کوئی جادو کی چھڑی گھما کے تو جو ہے وہ سارے مسئلے حل کر نہیں سکتا. پچھلے جو ہے وہ اتنے سالوں سے جہاں پاکستان بن گیا اور پاکستان بننے کے بعد سے اب تک ہم اپنی بنیادی سہولتیں اپنی عوام کو دینے سے جو ہے وہ قاصر رہے. وہاں پہ ایک بندہ آ کے کس طرح جو ہے وہ فوراً سے سب چیزیں جو ہے وہ بانٹ دے گا, اس کو کچھ وقت تو لگے گا. یہ ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے یہ بوجھ پھر عوام پہ ہی پڑتا ہے. جب آپ نے پہلے سے جو ہے وہ اچھی چیزیں نہ کی ہوں, کچھ اچھی پلاننگز نہ کی ہوں زندگی کے ہر موڑ پہ, صرف ہم جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ یہاں نہیں پلاننگ ہوئی وہاں نہیں پلاننگ ہوئی, زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی اگر آپ نے پلاننگ صحیح طریقے سے نہیں کی ہے تو آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. آپ کے سارے مسائل معاملات وہیں کے وہیں رہیں گے اور آپ کچھ بھی حل نہیں کر پائیں گے. پلاننگ کے ساتھ جو بندے چلتے ہیں, طریقہ کار کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ, کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. وہ چاہے تو سب ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, اور بندہ مدد مانگے تو مدد ملتی ہے. ایسے جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والے ہیں, لیکن جو مدد مانگتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے. اور یہ تو آپ اس چیز کو آزما چکی ہیں, آپ تو اس کو اسمبلی میں بھی لے کر جاتی ہیں اور ویسے بھی. تو مجھے اپنے تھوڑے سوشل ورک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آج کل کیا چل رہا ہے. آج کل یہ میرا خواتین کے ساتھ زیادہ کام چل رہا ہے. صحیح. اس میں مجھے اسپیشلی مجھے ہوتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, احتیاط علاج سے بہتر ہے. صحیح. تو اتنی اویئرنیس ہم لوگوں کو دیں, اسپیشلی فار دا بریسٹ کینسر, اباؤٹ باقی جتنے بھی ہیلتھ کے ایشوز ہیں مطلب پورے پاکستان میں ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں خواتین کو زیادہ تر ایشوز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہے, آپ خواتین کے زیادہ کلوز رہی ہیں. پھر اگر ہم ڈی جی خان کی خواتین کی بات کر لیں, وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے, سوچ سمجھ والی نہیں ہے, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے. تو آپ نے ان میں کیا زیادہ تر دیکھا کہ ان کو ہیلتھ ایشوز کیا آ رہے ہیں؟ اچھا, ہیلتھ ایشوز میں نا سب سے امپورٹنٹ تو ان کی مینٹل ہیلتھ کا ایشو. ٹرو. اتنی زیادہ ٹینشن میں ہے. ایک خاتون نے مجھے آ کے کہا, اب یقین کرو نبیہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحیح. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسمبلی سے کوئی ایسا بل پاس کروائیں کہ ہمارے شوہر بیوی سے محبت کرے. تو آپ دیکھیں یہ تو پورے پاکستان کی بیویوں کا پرابلم ہے. میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گیا اور مجھے اتنا پیار بھی آیا اس کے اوپر. میں نے اس کو کہا ڈیئر یہ چیز تو ایسی ہے جس کے لیے کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا, اس کے لیے صرف ہم نے شعور بلڈ کرنا ہے اپنے مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی. آف کورس کہ ظاہر ہے جب دونوں سائڈوں سے یہ ہوتا ہے کہ فیلیشن, لیکن مرد ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے زندگی کی گاڑی کی, تو ایک ڈرائیور جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گھریلو لائف کو پرسکون اور خوشگوار رکھنے کے لیے عورت سے زیادہ مرد کا رول ہوتا ہے. جب وہ ایک قدم چلتا ہے تو پھر عورت 10 قدم چلتی ہے, کیونکہ اس کو اپنا گھر ضرور اچھا رکھنا ہے. وہ اپنے اوپر جبر کر کے بھی اپنے گھر کو ٹھیک رکھتی ہے کیونکہ اسے اپنے بچوں کے لیے ایک ماحول بنانا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ اتنی چاہے کوئی ان پڑھ بھی خاتون ہے نا نبیہ, وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جن کی بیویاں واقعی ہی اپنے شوہروں کا خیال رکھتی ہیں نا, کسی نہ کسی وقت میں جا کے اگر ان کے شوہر ایک طرف ان پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹھنے والوں میں, اپنے دوستوں میں, احباب میں اپنی بیوی کی تعریف لازمی کرتے ہیں کہ میں جیسا مرضی سلوک کروں مگر میری بیوی نے کبھی جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا. یہ دونوں طرف سے بات ہوتی ہے, ایک طرف سے بات نہیں ہوتی. یہ جو گاڑی کے 2 پہیے کہا گیا نا میاں بیوی کو, یہ اسی لیے کہا گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ دونوں نے مل کے چلنا ہے, کسی ایک نے نہیں چلنا یا کسی ایک کی مرضی نہیں شامل. مرد جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ بہت جلدی جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. عورت جو ہے وہ ان کی بیوی ہو, بہن ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ مردوں نے باہر نکلنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, ان کے جو ہے وہ مائنڈ بہت فاسٹ ہے. خواتین زیادہ تر گھر میں رہتی ہیں, باہر نکلنے والی خواتین میں اور گھر میں رہنے والی خواتین میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے. اسی لیے کہ جب آپ کو مختلف رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں تو انسان رنگوں کی طرف بھاگتا ہے, اور جب آپ کو صرف سفید دیواریں دیکھنے کو ملیں گی تو وہاں سے فرسٹریشن اور ڈپریشن ہوگا. یہ ہے ہماری گھر میں بیٹھنے والی خواتین کا پرابلم کہ وہ اپنے آپ کو نہ سنوارتی ہیں نہ نکھارتی ہیں. شوہر کو ایک اچھی بیوی بن کر جو ہے وہ دکھانا بھی تو رسپانسبلٹی ہے. کچھ اچھا جو ہے وہ نظارہ دیکھیں گے, کوئی خوش اخلاق جو ہے وہ چیز دیکھیں گے تو ہی ان کے دل میں کوئی محبت پیدا ہوگی نا. یہ چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اس پہ کام ہونے والا ہے, یہ بل پاس ہونے والا نہیں, اس پہ بھی ایک پروجیکٹ کام ہونے والا ہے, اس پہ کام ہونے والا ہے.
ایکچولی نبیہ میں نا تھوڑا سا یہاں سے اختلاف کروں گی کہ اگر جو گھر بیٹھی عورت ہے اس پہ اگر مرد نے توجہ نہیں دی, اس پہ اپنا بجٹ بھی اس نے نہیں لگایا. میں نے بلکہ نا ایک آرٹیکل لکھا تھا, میں نے کہا تھا اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو تم ایسے کرو کہ اپنی جو بیوی ہے نا پہلی, اس کا بجٹ بڑھاؤ, اس کو گھر میں کام والی رکھ کے دو, اس کو جم جوائن کروا دو, اس کو نئی شاپنگ کروا دو, اس کو پارلر جوائن کروا دو, تو یہی تمہاری بیوی نئی بن جائے گی. صحیح بات ہے. تو یہ تو اتنا آسان نسخہ میں نے مردوں کو بتا دیا تھا پہلے. صحیح ہے. تو اس کے اوپر یعنی یہ ایک وہ اویئرنس نسخہ پسند نہیں آیا ہوگا انہیں. نہیں یہ نسخہ لیکن آپ دیکھیں نا کتنا سسٹینیبل اینڈ وائبل نسخہ ہے. صحیح, یہ تو خیر میں مذاق کر رہی ہوں لیکن آپ کی یہ سالڈ بات ہے. اس کے اوپر کام شروع کریں کہ اپنی جو بیوی گھر میں بیٹھی ہے اس کو آپ ڈپریشن سے نکالیں, اور اس کی جو ایک مورل سپورٹ ہے یا اس کی ایموشنل سپورٹ ہے, اسپیشلی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے. تو میرا تو یہ ہوتا ہے نبیہ کہ میں نے جمعے والا دن چیریٹی ڈے رکھا ہوا ہے. اس دن میرے پاس بہت ساری پریگننٹ لیڈیز اور ان کے ساتھ ان کی مدر ان لا. میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو اپنے مدر ان لا کو لایا کروں. تو میں اپنا ان کو چیک اپ سے پہلے ان کو ایک چھوٹا سا لیکچر دیتی ہوں. بہت اچھا. اس میں ان کو پوری اینٹی نیٹل کیئر کہ آپ نے اس خاتون کا کیسے خیال رکھنا ہے, فزیکلی کیسے رکھنا ہے, اس کا مینٹلی کیسے رکھنا ہے. پھر آخر میں مدر ان لا کو میں کون میسج دیتی ہوں کہ یہ عورت جو ہے نا یہ تمہارے پوتے یا پوتی کو جنم دینے والی ہے, اور اگر تم اس کا خیال رکھو گی تو یہ ایک ہیلدی بچہ جو کہ تمہاری نسل کو آگے بڑھائے گا, جس کے لیے تم بڑی ورڈ ہو. تو یہ کسی اور کی بیٹی ہے لیکن جو آ رہا ہے وہ تو تمہارا پوتا یا پوتی ہے. صحیح بات ہے. تو ایک میں اس طرح کا میسج ان کو دے دیتی ہوں, یعنی ڈائریکٹ نہیں دو تو ڈائریکٹ لگتا ہے. ہاں, تو وہ ماشاءاللہ وہ بڑا ورک کرتا ہے اور اس سے ماشاءاللہ تھوڑا سا اویئرنیس بھی پیدا ہو رہی ہے. صحیح ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ڈی جی خان میں جو میں کام کر رہی ہوں, چاہے وہ سلو کام کر رہا ہوں لیکن الٹیمیٹلی وہ کام کر رہا ہے. اور وہ خواتین کے حوالے سے ہے, وہ بچوں کے ابیوز کے حوالے سے ہے, چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہے میرا کام. صحیح. اور اس کے حوالے سے میں کچھ سکولز بھی چلا رہی ہوں. یہ واقعات بھی بہت دیکھنے کو ملتے ہیں ڈی جی خان میں, بچوں کے ابیوز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں. نہیں, اب تو ہر جگہ پہ ہی ہو گیا ہے, لیکن جو وہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھنے میں ملا. اس پر بھی اگر آپ نے کام کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو پورے پاکستان میں ہی کام ہونے والا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, چلے میں سب کو چھوڑ کے صرف آپ کا اگر اوپینین لوں کہ یہ حالات جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح ہوئے, تو آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کے پاس کیا پوائنٹ ہے اس کا؟ اچھا نبیہ, یہ بڑا کمپلیکس میٹر ہے, اس کو آپ ایک ورڈ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ظاہر ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ جب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی, جب وہ گرون اپ ہوئے تو آپ نے ان کا تعلق اللہ سے نہیں جوڑا. ہمارا اپنا تعلق اللہ سے ہوگا تو ہم بچوں کا جوڑیں گے نا. رائٹ. تو جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو یہ نہیں کہتے یہ کرو, وہ خود کرتے ہیں. جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ ان کو دیکھ کر گرون اپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد اب تھوڑا اور آگے آ جائیں تو ہم نے ارلی میرجز کو بہت زیادہ برا سمجھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اب ارلی میرجز کو آپ کو پتا ہے مغرب بھی اس کے اوپر آ رہا ہے. بالکل ایسے اس لیے کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ بہت ڈیلیڈ میرجز اور پھر بعد میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے نارملٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. رائٹ. تو بینگ اے ڈاکٹر میرا ہمیشہ اب یہ مشورہ ہوتا ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کر دی جائیں. دوسرا ہمارا آپ کو پتا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا وہ کتنی برائیوں کی طرف چلا گیا, بٹ اس کو آپ روک نہیں سکتے. وہ تو اب ایک دفعہ فلڈ ہو گیا تو ہو گیا. اس کے لیے آپ کو اور زیادہ سٹرونگ اپنے بچوں کو بنانا ہے, خود کو بنانا ہے. تو وہ جو ایک سٹرونگ بنیاد کریکٹر کی بنانی ہے, اس کے لیے پھر یہ کامیاب انسان پڑھے میں نے شروع کیا کہ وہ ہمیں اپنے کریکٹر کو سٹرونگ کرنا ہے, ارلی میرجز کی طرف آنا ہے. اور جو میرے لیڈر نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں ایک بالکل اوپن برائیوں کو لے کر آنا, وہ ایک کنٹراورشل بات ہے, میں یہاں نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن چونکہ اب ٹاپک آ گیا تو میں وہ کر رہی ہوں کہ جو ہمارے دین کے بتائے ہوئے جو پابندیاں ہیں ڈریس اپ ہونے کے لیے یا اختلاط کے لیے مرد اور عورت کے, تو اس پر بھی کوئی نہ کوئی چیک تو ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. تو اگر وہ چیک ہم نہیں رکھیں گے, اور یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم, یہ نہ میں کہہ رہی ہوں نہ عمران خان کہہ رہا نہ کوئی کہہ رہا, جب اللہ کا ایک حکم آ گیا تو اس کے اوپر غور کرو. اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تب بھی غور کرو. بالکل ٹھیک. اب جب میں چھوٹی بچی تھی تو میری امی اگر مجھے کوئی کام کہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا تو میں کر دیتی تھی, میری امی نے کہا ہے. صحیح ہے. وہ بڑی ہے, ان کو زیادہ سمجھ ہے. صحیح ہے. تو جب میرا خدا, جو میرا کریٹر ہے, وہ مجھے اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. بالکل. اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور وہ حکمت اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب دیکھیں ریپس کا کیس تو پوری دنیا میں ہے نا, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ اتنی بے حیائی ہے تو وہاں تو نہیں ہے ریپس, وہاں پر وہی ہے, سب جگہ پوری دنیا میں ہے. لیکن اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ایسے پہلے کبھی دیکھنے میں ملے نہیں. بہرحال یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے, اس پہ پھر ہم کسی ٹائم جو ہے وہ بات کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے سخت سے سخت قوانین کا آنا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ان پر جو ہے جب کسی کو پتہ ہوگا نا کہ مجھے اس چیز کی سزا ملنی ہے تو سزا کے ڈر سے بھی بہت ساری چیزیں رک جائیں گی۔ اور دوسرے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا اتنا آن اینڈ آن فاسٹ ہو چکا ہے کہ آپ ایک بچے کو موبائل فون پکڑا دیں اور پھر اس کے بعد وہ کون سے کہاں پہنچ جاتا ہے، آپ ایک سیکنڈ پلک جھپکنے میں ہی جو ہے وہ کیا سے کیا دیکھ لیتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ اب کس بچے سے جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ دور رکھا جائے، یہ پورے پروجیکٹس ہیں جن پہ والدین کو بھی کام کرنا ہے، ٹیچرز کو کام کرنا ہے، معاشرے کو کام کرنا ہے، حکومت کو کام کرنا ہے، لوگوں کو کام کرنا ہے، تب جا کے ہم معاشرے سے یہ برائی کا کچھ حد تک خاتمہ کر پائیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ جو ہے وہ بات بتا رہی ہوں جس پہ میں نے خود پراپر ریسرچ کی ہے کہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے وجوہات کیا کیا ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ بات کرنے پہ آئے تو پروگرام کا وقت بہت کم رہ جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، یہ اتنی ایلیگنٹ خاتون، اتنی مطلب پیاری روحانی شخصیت اور شاعری کا شوق، یہ کہاں سے یہ آمد ہوتی ہے یا یہ کب سے شوق آپ کے ساتھ ساتھ ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نبیہ کہ جب شاید کوئی زیادہ حساس ہوتا ہے اندر سے تو پھر اندر جو خیالات ہوتے ہیں وہ اس طرح کا شکل اختیار کر لیتے ہیں، شعر کی صورت میں نکل آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اکثر میرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہو گیا، ہوتا ہی حساس، کوئی ایونٹ ہو گیا تو میں نے اس پہ لکھ دیا، یا کوئی میری زیادہ تر انقلابی شاعری ہے۔ اچھا، کسی حد تک رومانٹک بھی ہے کہ جب کبھی کوئی رومانٹک ماحول بھی انسان پہ طاری ہوتا ہے، سوچ اس پہ طاری ہوتی ہے، تو لیکن زیادہ تر میری انقلابی ہے۔ اور سنا دیں کچھ انقلابی ہمیں بھی، جی کچھ محبت بھرا بھی سنا دیں۔ جی دونوں ہی آپ کو سنانے والی ہوں۔ آنکھوں کی خیر ان کو بلانا ہے دیکھیے، ایک حسن بے مثال کا آنا ہے دیکھیے، واہ، ان کو قبول ہو کہ نہ ہو یہ خلش تو ہے، ایک دل ہی ہے متا وہ لٹانا ہے دیکھیے، عکس رخ جمال کہیں دیکھنا جو ہو، واہ، آنکھوں میں میری آئینہ خانہ ہے دیکھیے، واہ، وہ وقت کو غلام بنانے کے فن شناس، ان سے ہی آج سارا زمانہ ہے دیکھیے، واہ واہ۔ اور میں نے لکھا تھا بھیڑ میں اکیلے میں، دوستوں کے میلے میں، دشمنوں کے بیلے میں، واہ، اس جہاں کے ٹھیلے میں، درہم اور دھیلے میں، زیست کے جھمیلے میں، واہ، مجھ میں میں کہاں ہوں، مجھ میں میں کہاں ہوں، واہ واہ، بہت اچھا، گہری بات لکھی آپ نے۔ بس نبیہ میرا لکھنا بھی میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں استعمال ہوں، وہ سب میری قوم کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے استعمال ہوں۔ صحیح۔ اور جب سے میری امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے میرا دل چاہتا ہے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے اللہ کی راہ میں استعمال ہو کہ میں اپنی امی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور میری زندگی کی ہر اچھا عمل جو ہے اس کی ثواب مجھے بھی تو ضرور ہو اور اس کا میری امی کو ضرور پہنچے، کیونکہ جو محبتوں کا درس تھا وہ میں نے اپنی امی سے لیا۔ دیکھیے یہ آپ کی تربیت ہے کہ آپ کے والدین جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد اولاد کا جو عمل ہے وہ والدین کے حصے میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ والدین کو جو ہے ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں وہاں پہ، اگر اولاد یہاں اچھا کام کر رہی ہو، نیک ہو، تو آپ کے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ کی والدہ نے جو آپ کی تربیت کی، ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ آسانیاں ہیں اور آپ یہاں پر جو ہے وہ نیک کام کر رہی ہیں، دعائیں لے رہی ہیں لوگوں کی، تو یہ آپ کی جو ہے والدہ کے لیے بہت میں کہتی ہوں آسانیوں والی بات ہے۔ وہ تو نیک خاتون، ظاہر انہوں نے آپ، اور جب امی حیات تھی نبیہ، امی اتنا اپریشیٹ کرتی تھی مجھے اور اتنی دعائیں کرتی تھیں میرے لیے، اور کبھی کبھی مجھے کہتی تھیں کہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی نا میری دعائیں پھر بھی تمہارے ساتھ رہیں گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو ابھی مجھے بہت لونلیس کبھی فیل ہوتی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ امی کی دعاؤں نے نا جیسے ان کا ہاتھ بن گئی ہیں وہ اور میرے سر پہ آ گئی ہیں اس طرح سے۔ ماں دنیا سے رخصت بھی ہو جائے لیکن ماں کا وجود بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ماں کی وہ تڑپ، وہ تکلیف جو وہ اپنی حیات میں ہوتے ہوئے محسوس کرتی ہے نا، وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ سائنس پروف کرتی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اگر یہاں پر نہیں ہے تو وہ پھر بھی میرے ساتھ ہے، آپ انہیں محسوس کریں گی، یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا احساس ماں دلاتی ہے، چاہے وہ یہاں ہو یا نہ ہو، جہاں بھی ہو ماں ساتھ ہوتی ہے، یہ پرفیکٹ بات ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جن کی مائیں حیات اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، ان کو سروں پر سلامت رکھے، لیکن ساری زندگی کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، نہ آپ نے نہ میں نے، کسی نے نہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ لازمی آنا ہے اور وہ ہے اس دنیا سے جانے کا۔
اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور تمہیں اپنے راستے آخرت کے لیے آسان کرنے ہیں، تو جتنا آسانی ہو سکے لوگوں کے لیے پیدا کریں، پرابلمز نہ کریٹ کریں، ٹینشن نہ ڈالیں، اچھے کام کریں، چاہے آپ کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ نہ جانے کون سا پل ہے کہ زندگی اگلا موقع دے یا نہ دے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وارنٹی ہے اس چیز کی۔ تو کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ یہ تو آپ کو آپ کی اپنی ماں کی محبت، چاہت، وہ سب آپ کے ساتھ چلتی ہے، لیکن یہ شاعری کی طرف آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اتنے سارے کام، سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، MPA بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، تو کس طرح آپ نے شاعری تو چونکہ ایک آمد ہے، وہ تو بہت مجھے یاد بھی نہیں ہے کب سے، بچپن سے ہی میں لکھ رہی ہوں، بچپن سے میں لکھ رہی ہوں، بس لیکن یہ کہ میں نے اس کو کبھی چھپوایا نہیں ہے، تو ابھی میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کہیں پبلش بھی کروا دوں تاکہ بالکل کروائیں، یہ ضروری ہے، شاید میرے جو لکھا ہوا ہے اس سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے، وہ صرف اس سینس میں اس کو بھی چھپوانا چاہ رہی ہوں۔ کچھ اور سنانا چاہیں گی؟ اور ابھی اس وقت چونکہ میں اپنی وہ دیوان نہیں لائی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کتنا کچھ لکھ چکی ہیں ابھی؟ میں جو انقلابی میری نظمیں وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ کبھی انشاءاللہ نا آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کروں گی جو صرف شاعری پر ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں پھر وہ جو میری کچھ طویل نظمیں ہیں جو کہ تھاٹ پرووکنگ ہے، اوکے، تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر بات ہوگی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو آپ مجھے ذرا بتائیے گا، یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ ایک انسان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہیں، کامیاب انسان کی بات کر رہی ہیں، جب ہم ایک کامیاب انسان کی بات کرتے ہیں، اسے بنانے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہرڈلز بہت زیادہ آتی ہیں۔ آپ کے ساتھ اس میں پوری ٹیم میں کوئی آپ کے ماہر نفسیات بھی شامل ہیں؟ کس طرح سے یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا میں۔ اچھا نبیہ، اس میں تو میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ ہم ایک پراپر ٹیم بلڈ کریں، اچھا، اور اس کو یعنی ایک ضلع کے لیول پہ کریں، صوبے کے لیول پہ کریں، پاکستان کے لیول پہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میرا جیسے کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ نا ایک خواب دیکھتی ہوں، وہ جب پورا ہو جاتا ہے تو میں ایک اگلا خواب پال لیتی ہوں۔ جب میں ڈاکٹر بنی تو میں نے خواب پالا تھا کہ میں اپنا ایک ہاسپٹل بناؤں جو صرف خواتین کے لیے ہو، اچھا زبردست، وہ میں نے خواب اپنا اچیو کر لیا۔ پھر میں نے سوشل ورک کے حوالے سے خواب دیکھا کہ میں ایسے بچوں کے لیے اسکول بناؤں کہ جو اسکولوں میں نہیں گئے، صحیح، جو یعنی کہ 18 سال 20 سال ایون 35 سال تک بھی میں نے اس کی اپر لمٹ رکھی ہے۔ اچھا، کہ وہ ان کا کیا قصور ہے اگر وہ کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکے؟ اب وہ دیکھتے ہیں دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کو تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح ہوتے، تو ان کو ایک چانس تو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے ایک اسکول بنایا، وہ خواب دیکھا، وہ الحمدللہ وہ میں نے سٹارٹ کر دیا ابھی، اور اب جو میں نے خواب دیکھا ہے کامیاب انسان کا، اس کے لیے بھی میں نے پوری ایک پلاننگ میں کر رہی ہوں کہ اس کو ہم نے پوری ٹیمیں بنانی ہیں۔ میں تمام لوگوں کو انوائٹ کرتی ہوں پاکستان میں کہ وہ آئیں، ہماری ان ٹیمز کا حصہ بنیں، اور ہم اس کو پورے پاکستان میں شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میں خود ٹھیک ہونا شروع ہو جاؤں گی، تو میں تو صرف اس کو اس سینس میں دیکھتی ہوں کہ اگر میں نے اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی تبدیل کر لیا تو میں سمجھوں کہ میرا یہ پروگرام کامیاب ہو گیا۔ اچھا، ان سارے پوائنٹس کی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی جو بھی لائف ہے، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے، آپ کا سٹائل کیا ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ بحیثیت ایک مدر ہیں، آپ بحیثیت ایک بیوی ہیں، دوست ہے، آپ ایک عورت ہیں یا ایک مرد ہے، تو آپ کو چلنا کیسے ہے۔ تو اس پر جو یہ اتنے بڑے پروجیکٹس آپ لے کے چل رہی ہیں، اس کو کیسے لوگوں میں جو ایک مہینے کا آپ کا لیکچر ہوتا ہے اس میں تقریباً کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ تو اس ٹائم ہمارے ڈی جی خان میں ممبرز ہیں، اور تقریباً وہ سارے اس کو جوائن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی بلاتے ہیں، اچھا، جیسے کچھ دن پہلے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو میں نے بلایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے محمد نواز صاحب تھے، فاروق سعید صاحب تھے، سلطان خان صاحب تھے، تو یہ ڈفرینٹ لوگوں کو میں اس لیے بھی بلاتی ہوں کہ میرے ڈی جی خان کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک اچھی انٹلیکٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو صرف لاہور میں یا بڑے شہروں میں ہوتی ہیں وہ میرے ڈی جی خان کے لوگوں کو نہ ملیں، بالکل ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بھی میں ان کو بلا رہی ہوتی ہوں۔ اور جو کامیاب انسان پروگرام ہے اس میں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے خود سے شروع کرنا ہے، خود سے شروع کرنا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو فلانا فلانا تو ٹھیک ہو جائے، یہ میرے بچے اس پہ عمل کر لیں لیکن میں اس پہ عمل نہ کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اس کی کی ہی یہی ہے کہ اس کو آپ نے خود پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور باقی لوگوں تک نا یہ ایک روشنی کی طرح سے ہے، بالکل یہ خوشبو کی طرح سے ہے، یہ باقی لوگوں تک بغیر کہے خود بخود پہنچے گا۔ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے، تو مین اس کا تھیم یہ ہے۔ کوئی چند ایک لوگ بھی اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ چین بن جائے گی، یہ ایک ایسی چین بن جائے گی کہ یہ
چلتے 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 جو ہے وہ پورے پاکستان اور پھر پاکستان سے باہر بھی، جب آپ ایک شہری ہونے کے ناطے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک کے جو ہے وہ رہنے والے ہیں، آپ کی نیشنلٹی کسی بھی ملک کی ہے، آپ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات بھی آتی ہیں، ٹینشن بھی آتی ہے کہ ہمارے ملک میں تو ایسے نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایسے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے. لیکن اس وقت میں برداشت کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں، اور جو رولز اور ریگولیشنز توڑتے ہیں وہ ملک کا نام بدنام کرتے ہیں، جو کہ ایسا ہو رہا ہے. گرین پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ آپ نے خود کروانی ہے. ہر شخص انڈیویجول اگر اپنے آپ کو سچ بولنا سیکھ لینا، ڈاکٹر صاحبہ پرابلم صرف یہیں سے آتا ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا، کلیئر جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ سچ طاقت ہے، سچ میں جو ہے وہ آپ کی بڑائی ہے. سچ بولے، اب سچ تو یہاں کوئی بولتا نہیں ہے، سچ بولنے میں ہی تو سارے پرابلمز ہیں. ایک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بے روی پھیل رہی ہے، عدم برداشت کی کیفیت ہے. اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے بھی سچ نہ بولا، نہیں بولتے. تو اگر آج بھی میں فیصلہ کر لوں کہ میں نے اپنے اندر سے اپنے اندر کے ساتھ سچ بولنا ہے، بالکل، تو میرا اندر ہی مجھے بتائے گا کہ ان 12 پوائنٹس میں سے کتنے ہیں جن پر میں عمل نہیں کر رہی. بالکل صحیح. ویسے کہنے کو تو کوئی کہہ دے کہ ہاں میں تو سب پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ ذرا سچ تو بول کے دیکھیں. سچ تو بول کے جب میں نے خود سے سچ بولا تو مجھے پتا لگا کہ میں اس میں سے 9 پوائنٹس پہ عمل نہیں کر رہی ہوں، اور پھر جب وہ ایک سچ بولا گیا نا، اس کے بعد پھر آگے راستے پوری دنیا کھل گئی. بالکل صحیح. اور الحمدللہ میں نے باقی ساری کیٹیگریز پہ کام سٹارٹ کیا. بہت بات کی آپ نے کہ ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنی کوتاہیاں، غلطیاں اپنے آپ سے ہی چھپا رہے ہیں، اور جب تک ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تب تک ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. ویری ٹرو، آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. کیا میسج کنوے کرنا چاہتی ہیں لوگوں کو، کیا بتانا چاہتی ہیں، آپ کا آگے ایم کیا ہے، اور اس چیز کو لے کر آپ کیسے چلنا چاہتی ہیں؟ نبی آپ دیکھیں، اگر ہم اپنی زندگی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں نا، تو ایک حصہ ہے ہماری اپنی بایولوجیکل لائف، ہماری یہ فزیکل لائف. صحیح. اس کے بعد ہماری انٹلیکچوئل لائف ہے، اس کے بعد ہماری اسپرچوئل لائف ہے. ٹھیک. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ساری کی ساری توجہ اپنے 24 گھنٹے اپنی اس فزیکل کے اوپر لگا دیے. صحیح. اپنی فزیک کے لیے میں یہ ایسے لگ جاؤں، میں یہ والے ڈریس اپ ہو جاؤں، میں یہ کھا لوں، میں فلاں جگہ چلا جاؤں، یعنی ایک میرا ایسا گھر ہو، میری ایسی گاڑی ہو، میری ایسی بیوی ہو، میرے اس طرح کے بچے ہوں، بچے اسکول میں پڑھتے ہوں، سب کچھ فزیکل کے لیے ہم نے لگا دیا. صحیح. بٹ میری انٹلیکچوئل لائف، اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے کتنی چیزیں اسٹڈی کی، میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا یا نہیں پڑھا، میں نے جو بھی جتنی بھی اور میرے انٹلیکٹ کو بڑھانے کی چیزیں تھیں میں نے ان کو کیا یا نہیں کیا یا نہیں کیا. اچھا، پھر اسپرچوئل لائف ہو تو ایک اور ہی دنیا نا، کہ میرا اللہ سے کیا تعلق بنا، میرا اللہ سے ریلیشن ہی کیا ہے، کہ اللہ میرا ماسٹر ہے، میرا سسٹینر ہے، وہ کریٹر ہے، تو پھر ماسٹر بھی تو وہی ہے. تو جس دن یہ ہمارے ریلیشن ٹھیک ہو گئے، ہم سب اس ایک پیج پر آ گئے نا، تو پھر ہم ایک انسان اشرف المخلوقات، ورنہ تو ایک جیسے کوئی ایک جاندار ہوتا ہے کوئی اور، یا کوئی اور جانور بھی جیسے جی رہے ہیں، اس طرح کی ایک فزیکل لائف گزار کر ہم دنیا سے چلے گئے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم خود کو نہ ڈھونڈ سکے. ایسا ہی ہے. تو وہ میں نے ایک 2-3 اپنے شعر لکھے تھے کہ اپنی طرف کے سارے در میں کھول چکی، تیری ہوں میں بول چکی، اپنی طرف کے سارے در میں کھول چکی، تیری ہوں میں بول چکی، تیری طرف کا در تو ہی کھولے گا. واہ. تیری چاہ میں خود کو، تیری چاہ کی راہ میں خود کو رول چکی، اپنا کام میں نے کر لیا، اب تمہاری باری ہے. میں نے اپنی طرف کے دروازے کھولنے ہیں. ایک آخری دروازہ اس کی سائٹ پر ہوتا ہے، اللہ کی سائٹ پر. وہ جب اللہ نے کہا نا میں خود ہدایت دیتا ہوں، تو ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی طرف کے دروازے کھولنے ہیں، اپنی نیت کو اللہ کے لیے اسٹرانگ کرنا ہے، طلب کی شمع جلانی ہے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یقین کریں یہ مشکل نہیں ہے. بالکل صحیح بات. صرف ہم نے بڑی ہسٹری اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ایفرٹ نہیں ہم نے کی. بالکل صحیح. ہم نے ایک انکانشیس لائف ہم گزار رہے ہیں، غیر ارادی زندگی، بس جیسے کوئی دریا کے بہاؤ کے ساتھ ان کے بہتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اگر ہم نے وہاں تھوڑا سا سوچے تو صحیح، ہم اشرف المخلوقات بنا کر بھیجے گئے، ہم انسان بنا کر بھیجے گئے، ہم کسی جانور کی طرح تو نہیں آئے دنیا میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائیں. بہت ہی خوبصورت آپ سے جو ہے وہ موضوع پر بات ہوئی. جہاں ہم نے عوام کی بات کی، وہیں ہم نے ایک انسان کی شخصیت کی بات کی. اگر ہم اپنی بڑی پرسنالٹیز کو دیکھیں تو کسی نے امیر ہو کے عزت نہیں پائی،
جس اولیاء اللہ نے بھی مقام پایا غریبی میں پایا. علامہ اقبال بھی یہ کہتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, اور یہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خاص طور پہ لکھا. آج اگر والدین اپنے ہر بچے کو یہی تعلیم دیں کہ خودی کو بیچنے کی کوشش مت کرو, سارے لوگ جو ہے وہ اپنی خودی کو بیچنے پر لگے ہیں. پیسوں سے کبھی عزت نہیں ملتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پیسہ آج کے معاشرے میں ضروری ہو گیا ہے, لیکن عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور اس چیز کو آپ آزما لیں کہ جب آپ غریبی میں ہوں تب آپ اپنا نام پیدا کریں, تبھی آپ کی عزت ہے, شان ہے, اور اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. انتظار کیجیے گا. اللہ نگہبان.